Pakistan to America with Sheila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मैं हूं शैला खान पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ। ट्रंप का एक बहुत बड़ा मुतालबा सामने आया, जंगबंदी से पहले अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत किए जाएं। क्या मुस्लिम दुनिया इसराइल से ताल्लुकात के नए दौर में दाखिल हो रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि ईरान, इसराइल और अब्राहम अकॉर्ड एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अपने जो मौजूदा मौक़िफ़ है उस पर कब तक कायम रह सकते हैं, और क्या इलाकाई हक़ाइक़ मुस्तक़बिल का फैसला बदल सकते हैं? आज हम इस पे भी बात करेंगे कि एक गलत फैसला एक बड़ा तसादुम कर सकता है, अमन की मेज़ या फिर जंग का मैदान, कुछ भी हो सकता है। अदम एतमाद का जो साया है वो बदस्तूर बरकरार है। बात करेंगे, आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमेशा की तरह डॉक्टर उमर मुराद, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, जंगबंदी से पहले तमाम ममालिक बेवक्त मुआहदा जो है अब्राहम अकॉर्ड, उस पर दस्तखत करें, ये ट्रंप ने कहा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे मुतालबा किया, बल्कि आसान लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि अब्राहम अकॉर्ड से मुराद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करना। मेरे ख्याल में तो मुझे यही लगा, और ये मुआहदा शायद मेरे ख्याल में 2020 में जब सदर ट्रंप पहली मरतबा जब दौरे सदारत में थे, मैं अपने जो नाज़रीन हैं उनको बताती चलूँ कि जब ये मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने उस वक़्त इसराइल को तस्लीम कर लिया था, और बाद में मराकश, सूडान ने भी ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए थोड़ी-सी पेशरफ्त की थी। तब से वाशिंगटन मज़ीद ममालिक को इस मुआहदे का हिस्सा बनाना चाहता है। डॉक्टर साहब, आपसे ही पूछूँगी कि अब्राहम अकॉर्ड, लोग हमारे पाकिस्तान में तो बहुत परेशान हैं, ज़ाहिर है गुस्से में भी हैं कि अब्राहम अकॉर्ड पे अगर साइन कर दिए तो फिर हम एक तरह से इसराइल को मान लेंगे। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसका हिस्सा हम नहीं बन रहे। एक तो उन्होंने ये कहा था, और आपको शायद याद हो, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, इसमें भी शमूलियत हमारा मकसद नहीं है। मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो मैं चाहूँगी कि दोनों को ज़रा क्लियर कर दें। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? बिल्कुल, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस क्या है? बिल्कुल। ये बहुत आज मेरे ख़्याल है बड़ा अहम मौज़ू है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी डिटेल जितनी भी सुनने वालों के समझ में आएगी, उतना उनके ये पूरी जंग, इसके पीछे जो कहानी है, इसके जो प्लानिंग और उसके अहम अहदाफ हैं, वो समझ में आएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि अब्राहम अकॉर्ड क्या थे, क्या हैं। मसला कि इजराइल का जब क़याम हुआ, तो इजराइल के अंदर समझें कि तकरीबन 8 लाख के करीब जो है वो आबादी थी उसकी। उसमें से 20% जो है वो मुसलमान थे और 80% जो है वो यहूदी थे, जो कि आए थे यूरोप से। और उनकी तादाद ये समझें कि 1900 में 50,000 यहूदी थे। अच्छा। और 1947 में ये हो गए तकरीबन 8 लाख, और ज़्यादातर लोग जो थे यूरोप से आए हुए थे। तो उन्होंने जो यूरोप से आए हुए थे, उन्होंने यहाँ की कमी ज़मीन पे कब्जा करके, और उन्होंने वहाँ पे जैसे ही मुसलमानों को ये पता चला कि ये कब्जा होगा, तो ये कोई मुसलमान नहीं, ये एक बड़ा जियो पॉलिटिकल इशू था कि फ़लस्तीन जो है उसके ऊपर ज़्यादती हुई है और यहाँ पे आके उन्होंने कब्जा कर लिया है। और उसके जवाब में जो है इजिप्ट ने, सीरिया ने, उनकी वॉर भी हुई 60s के अंदर, 67 की वॉर जिसे कहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। और उस वॉर के नतीजे में इजिप्ट ने जो है सिनाई उसके हाथ से लूज हुआ, लेकिन इजिप्ट ने कैंप डेविड का मुआहदा किया और उसने उसके अंदर इजराइल को एक तरह तस्लीम कर लिया। तो इजिप्ट पहला मुल्क था जिसने इजराइल को एक मुआहदे के तहत तस्लीम किया। दूसरा मुल्क जो है उसके अंदर वो जॉर्डन था, लेकिन बकिया तमाम ममालिक उस पे थे कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते जब तक कि फ़लस्तीन नहीं बनेगा। तो फ़लस्तीन जो है वो उनके बीच में आड़े आ रहा था। अब हम चलते हैं मैप के ऊपर। ये आप देखें, ये नक्शा है पूरा इस खित्ते का, जहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा, जो कि ये ईरान है और यहाँ इजराइल है। इजराइल जो है वो नंबर 1 अब्राहम अकॉर्ड का सिग्नेटरी इसने को शुरू किया है, और उसके साथ ये जो इजिप्ट और जॉर्डन, 2 लाल के अंदर पहले 2 ममालिक हैं जिन्होंने इसको माना था। और अब जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, उसके अंदर 4 मुल्क, यूएई और साथ में उसके बहरैन, और उसके साथ सूडान और मोरक्को। सूडान ने वादा किया हुआ है और मोरक्को ने काफी हद तक उसके ऊपर अपना, मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर तो नहीं है, लेकिन वो माना हुआ है। और इजराइल ने अभी थोड़े दिनों पहले आके सोमाली लैंड का नाम लिया इसके अंदर बाकायदा, कि वो भी इसके अंदर शामिल होगा। इसका मतलब है उनका यहाँ पे दखल है। तो अब इसके पीछे सारी की सारी ये समझे कि
یہاں تک ہم اس کو ابراہیمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ایک جناب حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت محمد تک جو ہیں وہ ایک ہی مذاہب کے لوگ ہیں اور ان سب کا ایک ہی دین ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہیں جائیں۔ اچانک ان کو کیوں خیال آیا؟ کیونکہ یہاں پہ ایران جو ہے وہ فلسطین کے ایشو کو اس نے نہیں چھوڑا۔ اس نے اس پورے عرصے میں 47 سے لے کے ابھی تک، ایران کا انقلاب جو 79 میں آیا، اس نے مزید ایرانیوں کو فلسطین کاز کے ساتھ کر دیا، اور ایرانیوں کے ساتھ شیعہ اسلام، اور شیعہ اسلام کے ساتھ یمن، اور سمجھے بحرین میں بھی اچھے خاصے شیعہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس میں ہی، لیکن شیعہ جو اسلام جو ہے بیسکلی وہ خلاف ہو گیا امریکہ اور اسرائیل کے، اور اس نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ان کی جد و جہد جو ہوگی اس کو اس نے اون کر لیا، اور وہاں پہ اسرائیل کے نارتھ میں حزب اللہ، ساؤتھ میں انہوں نے حماس جو سنی اس کو بھی فنڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو ایران نے گھیرا ڈالا اسرائیل کے گرد، آپ سمجھیں ابراہمک ایکٹ جو ہے وہ گھیرا ہے ایران کے گرد، اور اس کے اندر آپ خاص طور پہ دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جب یہ پورا کا پورا حصہ اسٹرانگ ہو جائے گا ایکارڈ کا، تو اس کے بعد یہ بعد میں پریشر ڈالیں گے سعودی عرب پہ اور پاکستان پہ کہ وہ اس کو جوائن کر لیں۔ اب ہم دیکھیں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس چیز کے لیے جو اب نیکسٹ میپ میں آ رہا ہے، یہ ہے جناب۔ اب ہم رکھ دیتے ہیں تمام آسمانی کتابوں کو سائٹ پہ، تمام مذہب کو سائٹ پہ، اب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی جس پہ دنیا چل رہی ہے، وہ ہے پیسہ، اور پیسہ آتا ہے تجارت سے، اور تجارت ہوتی ہے کچھ چیزوں سے جو بنتی ہیں اور کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جناب انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں، امریکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کئی شو میں کہا ہے، ایک بہت بڑا تجارتی ہب اور مینوفیکچرنگ جائنٹ بنانے کے پلان میں تھا کہ جو فیکٹریاں جس طرح چائنا میں ہیں اسی طرح کی فیکٹریاں انڈیا میں لگائی جائیں، اور وہ اسی طرح کا سامان جس طرح چائنا بنا رہا ہے وہ انڈیا میں بنے، سامان وہاں سے یو اے ای جائے، یو اے ای سے سعودی عرب جائے، اور سعودی عرب کے اوپر سے سیدھا کراس کرتا ہوا وہ اسرائیل میں حیفا، اور حیفا سے گریس، اور گریس سے یورپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا کا پورا جو ہے نا IMEC، انڈیا مڈل ایسٹ یورپین کوریڈور تھا، اور یہ سمجھیں کہ اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سامان جو انڈیا سے جا رہا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتا ہوا یو اے ای جا رہا ہے، اور دا مومنٹ یہ جنگ ہوئی تو اب آپ سوچیں کہ اس پورا کا پورا پلان جو تھا اس کوریڈور کا وہ سارا کا سارا تباہ برباد ہو گیا۔ 22 ستمبر سن 2023 کو نتن یاہو نے UN میں تقریر کی، اور اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی چیز بنانے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے اب آپ سوچیں جب اتنا تجارتی سامان اسرائیل کے تھرو جائے گا، یہاں کی گیس اور یہاں کا تیل اسرائیل کے تھرو جائے گا، تو اسرائیل ایک ایسا ملک جس کا اپنا کوئی سچ کوئی ریور نہیں ہے، ڈی سیلینیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی اپنی گروتھ زیادہ تر گرین ہاؤسز میں ہوتی ہے۔ اسرائیل بڑا ہی نان سروائیویبل کنٹری ہے، ان کا زیادہ تر پیسہ جو آیا ہے اس عرصے میں وہ ٹیکنالوجی سے آیا ہے، جو ہتھیار اور اسلحہ بیچتے ہیں، خاص طور پہ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کہ وہ جن لوگوں کو وہ جو ہے تھے فلسطینی، ان کو کیسے انہوں نے اس عرصے میں قابو کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ سافٹ ویئر بنایا کہ وہ انہوں نے تمام لوگ جو رہتے ہیں اس کیمپ میں ان کے نام، ان کے پتے اور ان کے اوپر انہوں نے بمباری بھی AI سے کی ہے کہ اب کس کے گھر کے اوپر ہمیں حملہ کرنا چاہیے، تو اس کے وہ ماسٹر ہیں۔ تو یہ چیز انہوں نے دنیا کو بیچی۔ اب انہوں نے سمجھیں کہ سن 2022 تک اسرائیل کا جو $14 بلین اسلحہ بیچنے کا تھا، اس میں سے وہ 24% ابراہمک کنٹریز آیا تھا، یعنی UAE اور بحرین سے۔ 24% 12 بلین کا آلریڈی ابراہمک ایکارڈ ابھی پوری طرح کام بھی نہیں کر رہے، تو کتنا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا، تو کتنا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا، آپ سوچیں کہ یہ پورا کا پورا ہو رہا تھا۔ اچھا، 500 اسرائیلی کمپنیوں نے UAE کے اندر تجارت شروع کیا، ٹھیک ہے، 500 کمپنیوں نے UAE کے اندر تجارت شروع کی، اسرائیلی کمپنیوں نے، اور یہ سب کچھ اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ ملک اب اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور فلسطین کے کاز کو سائڈ پہ رکھ کے اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں حج ہوتا ہے، وہ سارا وقت شاہ فیصل کا جو سٹانس تھا، اس کے بعد 67 کی وار میں جو سعودی عرب کا سٹانس تھا، پاکستان کا جو سٹانس تھا، وہ اس پوری تجارت کے اندر وہ کیا تماشے دیکھیں گے جب یہ ہو رہی ہوگی؟ تو ظاہر ہے وہ سعودی عرب سے تو سامان ہوتا ہوا جا رہا ہے، وہ تو پریکٹیکلی اس کے اندر ہے، پاکستان اس کے اندر نہیں تھا۔
لیکن پاکستان واحد سنی ملک بچے گا شاید جو کہ اس طرح ہوگا اس کے ساتھ. اس لیے آپ سمجھیں کہ یہ اب جو یہ جنگ ہوئی ہے یہ پوری کی پوری یہ نہیں سمجھے ایران نے جو جنگ کی ہے یہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے جنگ کی ہے یہ دراصل ابراہمک ایکارڈ کو چیلنج کرنے کے لیے کی گئی ہے اور یہ ایران کی طرف سے جواب تھا اور انہوں نے اس کے نتیجے میں اپنے جو اہداف حاصل کیے انکلوڈنگ اسٹریٹ آف ہرمز. اب اس کے بعد اس پورے کے پورے کوریڈور کو جو ہے چیلنج ہو چکا ہے. اچھا سب لوگ تو پریشان یہ ہے نا کہ ٹرمپ نے ایران معاہدہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے جوڑا کیوں ہے پہلے اچھا خاصا اگر آپ سوچیں. اچھا یہ جب ہو گیا یہ جنگ ہو گئی اب اس کے بعد ان کے ہاتھ سے پورا کا پورا یہ ابراہمک ایکارڈ جو ہے یہ ہو گیا اس کی لگ گئی اس کی اکنامک یہ سب اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپس میں بھائی چارے کی محبت بڑھے یہ تو ہوتا ہے کہ یہ جو تجارت ہو. اچھا اب جب تجارت ان کی خاتمہ ہو گیا ٹرمپ جنگ ہار گئے تو اب آپ سوچیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایران کو آفر کر رہے ہیں آپ بھی آ جاؤ اس میں کیونکہ ہرمز سے تو کشتیاں گزریں گی وہ کہیں گے آپ اس میں سے $2 ملین لو ہر کشتی پہ لیکن آپ ہمیں شامل کر لو ہمارے ساتھ آ کے اور ایک ایسا بڑا پیکٹ بناتے ہیں جس کے اندر پہلے تو ہم مل کے کھا رہے تھے سارا اور چائنا کو بائی پاس کر رہے تھے اب آپ بھی چائنا کو بائی پاس کرو ابراہمک ایکارڈ میں شامل ہو جاؤ اور یہ ان کی جیت ہوگی امریکہ کے لوگوں کے لیے کہ ہم نے اپنا پورا کوریڈور بچا لیا ہم نے ایران کو شامل کر لیا اور چین کی ہار ہو جائے گی. ٹھیک ہے یہ ہے وجہ پوری کی پوری کہ انہوں نے شامل کیا ایران کو اس کے اندر کہ لالچ ہے یہ. اب ایران کیا کرتا ہے اس چین کو جس کی وجہ سے وہ یہ جنگ جیتا ہے وہ کیا اس میں شامل ہو جائے گا اور اپنا فائدہ دیکھے گا یا وہ چین کے ساتھ رہ کے اس پورے کے پورے پلان کی ناس لگا دے گا. یہ سوچنے والی سوال ہے. جی یہ ہے ٹرمپ ایران اور اسرائیل اور جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کو صرف ایک ہی اسٹریٹجک فریم میں دیکھتے ہیں مطلب ان کی سوچ میں بتا رہی ہوں کہ اگر ایران کا اثر محدود ہو گیا تو زیادہ عرب ممالک جو ہیں یا عرب مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو خطے میں ایک تھوڑا سا نیا سیکیورٹی اور سیاسی بلاک بن سکتا ہے. لیکن پاکستان اور سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کا ایک واضح حل ہے اس کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنا بیکار بھی ہے مشکل بھی ہے. تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ سعودیہ نے اور پاکستان نے دونوں نے انکار کیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ 2 نیشن تھیوری ٹائپ کوئی چیز نہیں بن جاتی ہے. بلکہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسلم ممالک جو ہیں ان کے مستقبل کو بھی پوزیشن کو قائم ایک رکھ سکتا ہے یا اس کو واضح ہدایت دے سکتا ہے. علاقائی مفادات بھی ہوں گے امریکی دباؤ بھی ہوگا سیکیورٹی ضروریات بھی ہیں فیصلوں کو تبدیل کر سکتی ہیں تمام چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان نے نہ کی ہے یا سعودی عرب نے نہ کی ہے یہ ایک وقتی ہو سکتی ہے آگے کسی جگہ جا کے یہ دونوں ممالک کسی دباؤ میں آ سکتے ہیں کسی پریشر میں آ سکتے ہیں اپنی کسی مفاد میں آ سکتے ہیں اور اگر یہ کوریڈور کامیاب ہو جاتا ایران یہ جنگ ہار جاتا امریکہ جیت جاتا اور پوری حکومت ان کی گر جاتی ایران کی اور آج اس وقت وہاں پہ کوئی اور رولر ہوتا اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا اس پورے کے پورے ایکٹ کے اندر ٹھیک ہے تو پاکستان تو سعودی عرب تو شامل ہو ہی گیا تھا ان کے سامان تو سعودی عرب سے ہو کے جائے گا وہ تو اس کے بغیر جا ہی نہیں سکتا تو سعودی عرب تو اگر سعودی عرب شامل ہو گیا سوڈان شامل ہو گیا ایجپٹ شامل ہو گیا جارڈن سارے ملک شامل ہو گئے پاکستان اکیلا اگر نہیں اس کے اندر شامل ہوا تو مجھے بڑی حیرت ہوگی. اسی لیے میں نے کئی بار کہا ہے کہ ایران پاکستان کی ہر لحاظ سے پاکستان کو بچا رہا ہے پاکستان کی پورے کے پورے فلسفے کو اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں اس میں آپ مذہب کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا فلسطینی بیچارے بیچ میں پھنس رہے ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم اس کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ دیکھیں وہ بیچ میں آڑے آ رہا ہے مذہب. اصل میں یہ جنگ جو ہے پوری کی پوری یہ ہے تجارتی راؤٹس کی یہ ہے پیسے کی. اگر یہ انڈیا والا راؤٹ کامیاب ہو گیا تو اتنا امیر ہو جائیں گے سارے ملک جو بیچ میں رستے میں کہ وہ اس پیسے سے اس تجارتی رستے کی کنڈیشن آف ایگزسٹنس کو مینٹین کریں گے. ان کے پاس سیکیورٹی ایپریٹس روز بروز بہتر میزائل بہتر جہاز بہتر چیزیں ہوتی رہیں گی اور پھر جو دوسری قوتیں ہیں وہ جو ہے وہ کچھ کمزور ہو جائیں گی کیونکہ یہ تجارت ہو رہی ہے. صحیح ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو روکنے کے پیچھے کیا تھا. اگر تو حماس نے پلان کر کے ایران کے ساتھ جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس میں ٹریک کیا ان کو پتا تھا ہم یہ کریں گے تو جواب میں اسرائیل یہ کرے گا وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا وہ یہاں حملہ کرے گا ہم جواب میں یہ کریں گے اور جس طریقے سے وہ سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں جس طریقے سے ایران کے پاس ہتھیاروں کی پریسیشن آ رہی ہے جس طریقے سے حزب اللہ اس وقت اسرائیل کو جنوبی لبنان کے اندر اس نے کل رات جو راکٹوں سے حملہ کیا جس سے معاہدہ تقریباً ٹوٹ گیا 30 جو تھا وہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے تو یہ سب کا سب جو ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت تھا اور یہ سب کیوں تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں
ये आखिरी चार्ट जो है, नक्शा जो है, ये सब इसलिए था कि अब आप देखें ये जो है ये है चीन का प्लान कि अगर उसके दो रास्ते हैं, एक उसका है जो है ये समुद्री जो तिजारत का रास्ता जो कि नीले में, और ऊपर से उसका रोड एंड बेल्ट हाईवे जो कि लाल में, और जो पीले के अंदर हैं ये उसके क्रिटिकल इकोनॉमिक राउट्स हैं जो एक सीधा चाइना से पाकिस्तान आ रहा है ग्वादर, और एक सीधा जा रहा है चाइना से ईरान, यानी उनकी जो शाहबहार में जाता है और उनकी पोर्ट्स पे जाता है ईरान के जो है, और ईरान से वो आगे निकल के फिर जो है वो जो टर्की के थ्रू यूरोप भी जाता है। लेकिन ये तीन रास्ते ईरान, पीला, लाल और नीला, तीन रास्ते चाइना ने बनाए, और अगर आप सोचें तो उसके अंदर जो अमेरिका अगर आके यहाँ पे जंग करता है ताइवान के साथ और उनका नीला रास्ता बंद कर देता है, जो कि काफी चांसेस हैं कि उनके पूरी की पूरी जहां भी उनकी फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है, वो सारी आप देखें तो इधर है चाइना की, फोजू से लेके होकू तक जो है। तो यहाँ से सामान अगर ब्लॉक हो जाता है, जंग हो जाती है, तो पूरा का पूरा जियान से होता हुआ रोड के ऊपर यूरोप तक जा सकता है, तो उनकी तिजारत नहीं रुकेगी इस पूरे उसमें जो है, ठीक है। और दूसरा, ज्यादातर सामान रोड पे नहीं जाता, कश्तियों पे ही जाता है, तो वो काफी उन्होंने इसमें इंडिया को रखा है, क्योंकि इंडिया दोनों के साथ खेलता है, वो यहाँ भी पैसे बनाएगा, वो यहाँ भी पैसे बनाएगा। लेकिन आप ये सोचें, अगर चाइना ईरान के थ्रू ये ब्लॉक कर देता है पूरा का पूरा रास्ता, तो चाइना ने बेसिकली यहाँ पे जो जंग हो सकती थी उसको भी डिले कर दिया। अब अमेरिका जो है वो वेस्ट कोस्ट पे आके चाइना के जो यानी पैसिफिक कोस्ट है उसके ऊपर क्या उसकी हालत लगी है कि वो जंग करे। ईरान इतना ताकतवर हो गया, तो अब उन्होंने अमेरिका को यहाँ फंसा लिया कि उनके तो तीनों रास्ते खुले रहेंगे, उनका तो, और इनका जो वाहिद रास्ता इन्होंने जो बनाया था वो भी उनके हाथ से जा रहा है। ईरान को ये लालच है अब्राहमिक अकॉर्ड में आने की कि आप आइए, आप हम देखें ना, आखिरी 26 ईरान ने कल 28 कश्तियां निकाली हैं, $2 मिलियन एक कश्ती से लेके। तो अब आप सोचें कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, अच्छा एक दिन में 110 कश्तियां बस जाती है, 120, यानी अगर आप दो उससे लगाए तकरीबन $250-200 मिलियन रोज वो कमाएंगे, महीने पे बिलियंस ऑफ डॉलर वो कमाएंगे, और ट्रंप बोलेगा ठीक है आप कमा लें, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो ईरान क्या करेगा, मेरा अपना जाती ख्याल है। जी कहिए आप बोलिए। नहीं मैं सवाल आगे ईरान इसमें नहीं होगा, ईरान चाइना के साथ जाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ईरान के खिलाफ इलाकाई एक इत्तेहाद बनाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। अब फलस्तीनी, मेरे ख्याल मुझे मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फलस्तीनी जो मसला है, आपको नहीं लगता कि फलस्तीनी मसला जो है वो एक हकीकी इंसानी सियासी तनाज़े की बजाय वो सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप बनकर रह जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल आपने सही कहा। पहली बात तो ये कि ये हम सारी मुसलमान दुनिया ने देखा है कि ये इतना घिनौना इंसानी कत्लेआम और नस्ल कुशी उनकी आंखों के आगे टीवी पे हुई है, तमाम मुसलमान दुनिया पे। अब आप समझे नक्शे को देख के जो मैंने दिखाया था आपको पहले कि क्यों इजराइल की इतनी हिम्मत हुई। अगर ये यूएई के अंदर जो है 500 इजरायली कंपनियां ना होती, अगर इजिप्ट कैंप डेविड मुआहदे में ना होता, अगर जॉर्डन जो है वो इजराइल के साथ एक्सेप्टेंस में ना होता, अगर ये जो बहरीन ना होता, तो क्या आपके ख्याल में तबाही, मतलब इनकी सिर्फ और सिर्फ मीडिया और इनके पास जो ताकत है कतर की, इन्होंने तो बवेला मचा दिया था कि क्या हो रहा है। ये खामोशी इस बात की है कि नेतन्याहू को पता है कि हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद के नाम पे जो मैंने मुआहदा किया है, इसके नाम पे मैंने मिलियंस ऑफ सुन्नी मुसलमानों को चुप करा दिया। तो चुप रहने की वजह ये अब्राहमिक अकॉर्ड थी, जो लोग हैरान है कि क्या हो गया। सारा मतलब है माली मफाद है, माली मफाद है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और फ्यूचर है पूरा, जिसके अंदर उनको लग रहा है कि कॉरिडोर अगर बन गया तो हम जो है वो जो धन्ना सेठ जाएंगे, वो सारा उल्टा पड़ गया। ईरान की जो मिसाइल सिटीज हैं और ईरान की मिसाइल्स ने इस पूरे के पूरे खेल को उल्टा कर लिया, और अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको समेटें कैसे। आप सोचें, ये ईरान को उसमें दावत देने का मतलब ये है कि उनके हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि अगर वो ईरान को दावत दे रहे हैं कि आए और आप इसका हिस्सा बनिए। तो ईरान लालची मुल्क होता तो वो तो सऊदी अरब को भी साइड में कर देता। ईरान तो कहता कि मैं आऊंगा, लेकिन आप, हाँ, तो
ٹھیک تو ٹھیک اس لیے فلسطین جو ہے وہ اس کے قتل عام کے بعد مطلب وہ یہاں استعمال ہوا کہ اس کا قتل عام انہوں نے کیا، پھر یہاں پہ یہ اس کو جو ہے اس کی ریاست کو کہتے ہیں ہم اس کو دوبارہ اسٹیبلش کریں گے. تو فلسطین ایک طرح کا یہ سمجھیں کہ ایک لنچ پن بن گیا ہے، یا میں کیا بولوں اس کو اردو میں ترجمہ کر کے کہ ایک طرح کا مہرہ بن گیا ہے کہ جس کے اندر اب وہ بڑا امپورٹنٹ مہرہ ہے. اس کی قیام کا مطلب جو ہے پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جو دوسرا ہے، اور اس کے خاتمے کا مطلب ایک دوسرا سسٹم ہے. تو اب اگر چائنا اور رشیا کا اور ایران کا سسٹم کامیاب ہوگا تو فلسطینی ریاست بنے گی. اگر نتن یاہو کا اور امریکہ کا اور یو اے ای کا اور دوسرے سنی مسلمان ملکوں میں جنہیں موراکو ہے، سوڈان ہے، کامیاب ہوگا ان کا پلان، تو فلسطینی ریاست نہیں بنے گی. وہاں پہ ٹرمپ جو ہے وہ ہوٹل بنائیں گے اور جو بھی کریں گے، لیکن نہیں بنے گی. ہاں وہ بنے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، امریکہ اور ایران کے درمیان جو صورتحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ اس وقت مکمل امن یا مکمل جنگ کے درمیان کچھ مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اسے معلق سی ہے کہ دونوں فریق براہ راست بڑی جنگ کے نقصانات سے آگاہ بھی ہیں، اور اسی لیے مذاکرات کے دروازے انہوں نے بند بھی نہیں کیے ہیں. لیکن جوہری پروگرام ہے ان کا، علاقۂ اثر و رسوخ ہے، پابندیاں ہیں، پراکسی گروپس ہیں، اس جیسے جو مسائل جو اب بھی آپ کے سامنے ہیں جو کہ شدید تنازع کا سبب بنتے ہیں. تو اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ واشنگٹن یا تہران جنگ چاہتے ہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے نا کہ کسی غلط اندازے کے بنا پر یا کسی محدود فوجی کارروائی یا کسی سیاسی دباؤ کے نتیجے میں کشیدگی اچانک بڑھے، اچانک تصادم میں بدل جائے، اور اس وقت معاہدے کا امکان موجود میرے خیال میں تو نہیں رہے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان تمام چیزوں میں ایک عدم اطمینان یا عدم اعتماد جو ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. اور دو بڑے ممالک جو کہ چھوٹی سی غلطی کر جائیں تو دنیا یہ تباہی کے دہانے پہ آ سکتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا جو اعتماد ہے وہ کس طریقے سے بحال ہو سکتا ہے؟ پاکستان بیچ میں آ کے دیکھ چکا، قطر بیچ میں آ کے دیکھ چکا، سعودیہ بیچ میں آ کے دیکھ چکا، چائنا بیچ میں آ کے دیکھ چکا، لیکن جب تک دو ملک آپس میں اعتماد نہیں کریں گے تو یہ جنگ کا خطرہ تو منڈلاتا رہے گا. نہ صرف جنگ بلکہ آدھے سے زیادہ دنیا جو ہے وہ خطرے کی اس میں گھنٹی بجتی رہے گی. دیکھیں جب ایران پہ حملہ ہو رہا تھا نا، امریکہ کا اور اسرائیل کا، اس وقت کوئی پاکستان نہیں آیا تھا، کوئی قطر نہیں آیا تھا، کوئی آگے نہیں کہہ رہا تھا، سب کے سب جو بیٹھے ہوئے تھے حملہ ہو رہا تھا. یہ ایران کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر حملہ کامیاب ہو جاتا تو ان میں سے کوئی ملک نہیں آتا. یہ صرف اور صرف ملک اس لیے آئے کیونکہ ایران جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے ان کو روکنے میں اور اپنی حکومت بچانے میں. تو یہ بات ایران کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں چاہ رہے ہیں امن ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو پرانا کوریڈر ہے وہ بچ جائے. سعودی عرب پاکستان کو استعمال کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے دونوں سے تعلقات ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اپنا کوریڈر بچا رہے ہیں، اور ایران جو ہے اس کوریڈر کو ختم کر کے چین اور رشیا کا انٹرسٹ بچا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی ریزولوشن نہیں ہے. جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی ریزولوشن نہیں ہوگا، اس وقت جو ہے نا جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ یہ لکھ لیں، جب تک کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ملک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی. بیچ میں کیا ہوگا؟ پازز آتے رہیں گے. پاز کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پاز کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا چیخ رہی ہوتی ہے کہ ارے ہمیں تیل نہیں مل رہا، ہمارے یہاں مہنگائی ہماری ہو رہی ہے، تو ان کے جو تاجر ان پہ پریشر پڑتا ہے، وہ پریشر کے نتیجے میں کہتے ہیں سر ہلکا ہاتھ رکھو، تو یہ ہلکے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب تک کہ یہ اس کا صرف ایک ریزولوشن ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو اسرائیل اور یا ایران، یعنی نیوکلیئر اور سیمی نیوکلیئر. یعنی ایران کے پاس اگر ایسے ہتھیار ہیں جو اسرائیل کو مار سکتا ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیں، اور اگر اس نے جیسے اس نے آج کہا ہے کہ ناردرن اسرائیل کے اوپر اس نے کہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو ہم جو ہے حملے شروع کر دیں گے. لیکن اس کے پاس وہ ہتھیار ہے کہ وہ یو اے ای کو، اسرائیل کو اور اس پورے ایریا کو ان انہیبیٹیبل کر سکتا ہے. یعنی آپ سوچیں ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں صرف، جب ان کے پاس پانی تھوڑی ہے صاف پینے کا جو ہے ان تمام ریاستوں کے پاس جو ہے، تو وہ ان کو اور وہ ان کو کر سکتے ہیں جو ایران کو. صرف فرق یہ ہے کہ ایران کے ہاں، ایران میں اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 5 سینٹ فی گیلن ہے، 5 سینٹ فی گیلن. ان کے ہاں بجلی اتنی سستی ہے، کھانا وہ اپنا 90% خود بناتے ہیں، خود ان کے ہاں اگتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے ملک کو آپ جتنا دیوار پہ لگائیں گے، ان کے ہاں بجلی ہوگی، ان کے ہاں گاڑی چل رہی ہوگی، ان کے ہاں پانی ہوگا، وہ اپنا ٹوتھ برش، ان کی چینی ان کی سب چیز ان کے میں وہی کہہ رہی تھی. بلکہ پاکستان میں بھی اور دنیا جہاں میں بھی یہی پہلے تھا کہ ایک فوجی معاشی طور پر ایک نسبتاً کمزور ملک ہے، امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے حریفوں کا مقابلہ یہ ایران جو ہے کرے گا کیسے؟
لیکن انڈیا کو بھی حیران کیا, پاکستان کو بھی حیران کیا, اور نہ صرف پاکستان, انڈیا کو اور خود امریکہ کو اور اسرائیل کو بھی اس نے حیران کیا. تو وجوہات میں سے کیا کیا وجوہات جو آپ کے سامنے کیا لگتی ہے؟ سینکشن تو ان پہ لگی ہوئی تھی, کئی دہائیوں کی پابندی کے باوجود ایران نے اپنی معیشت بھی اسٹرانگ کی, دفاعی صنعت کو بھی اسٹرانگ کیا ہے, پابندیوں میں رہے, لیکن اس کے باوجود وہ جنگ کی بھی تیاری کرتے رہے. تو ایک بڑی وجہ تو یہ بھی رہی ہوگی. اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں؟ عوام کی سپورٹ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کے اندر ایک قومی جذبہ, سب سے بڑا کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی. دا مومنٹ آپ یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کے اندر خود بخود وہ ہمت اور وہ ذہانت پیدا ہوتی ہے جس سے آپ مقابلہ کرتے ہیں کسی بھی طاقتور کا. تو اس میں انہوں نے اپنی جیوگرافی کو یوز کیا ہے, انہوں نے اپنی ذہانت کو بھی یوز کیا ہے, انہوں نے دوسروں کی مدد بھی لی ہے, لیکن وہ کسی کے پیر میں نہیں گرے. انہوں نے ایکچولی یہ دنیا کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کے اندر, دنیا کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس کے اندر ایران کی اس جو امریکہ کے اور اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس کو اس میں پڑھایا جائے گا, اور اس کو ایک ایسے موڑ کے طور پہ بتایا جائے گا کہ ان کی بہادری کی وجہ سے دنیا کے اندر سرمایہ داری نظام کا رخ موڑا گیا تھا, اور ان کو شکست ہوئی تھی جو ہے یہاں پہ آ کے, جو ہے ایران کے ہاتھوں جو ہے, اور کیسے ہوئی تھی, اور اس کو وار کالجز میں پڑھایا جائے گا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کیسے بمباری کرتے ہیں, کہاں یہ نہیں پہنچ پائیں گے, کہاں ہم چھپیں کہ ہماری میزائل سٹیز بچیں, کتنے میزائل ہمیں بنانے چاہیے, کس طرح کے بنانے چاہیے. وہ سارا وقت کم تنخواہوں پہ ان کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ساری کمپنیاں بیٹھے کہتی ہیں نا کہ انہوں نے لوگوں کو غریب کر دیا. امریکہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں غربت پھیلا دی, آپ ہمارے ساتھ آتے, ہم آپ کے امیروں کو اور امیر کر دیتے اور آپ کو اپنا محکوم بنا لیتے, جو کہ ہو رہا ہے بقیہ تمام اسلامی دنیا میں. انہوں نے کہا نہیں, ہم غربت کے اندر اپنا پیسہ استعمال کریں گے کیسے آپ سے آزادی لینے کے لیے. ہم ایک دن آئے گا, جیسے چین کے ساتھ کیا ہوا ہے. آج جو چین آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہوا سے نہیں آیا ہے. چین کی پوری ایک جنریشن جو ہے اس نے قربانی دی ہے صرف اور صرف جو دریا کاٹ کے, جو ماؤں نے کہا تھا ہم اپنے لیے اگائیں گے, اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے کھانے پہ, تو انہوں نے دریا اندر سے کاٹ کے نہریں بنائی ہیں, اس میں 15 ملین چائنیز مرے. گریٹ لیپ جسے کہتے ہیں, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماؤں نے اپنے لوگوں پہ ظلم کیا. ان کی اپنی جنریشن تھی پوری ایک جس نے اپنی بریڈ باسکٹ بنانے میں اپنی جان لگا دی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ایک جنریشن 2 جنریشن نے قربانی دی. اور آپ دیکھیں کہ آج جو چین کھڑا ہے اس کو لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے اشش کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. سب سے پہلی قربانی کی ہوتی ہے آپ کسی سے حکم نہیں لیں گے, اور اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل, کیونکہ آپ اپنا اور پھر جذبہ, نہ صرف یہ کہ آپ کسی سے حکم نہیں لیں گے بلکہ آپ اپنا جو کریں گے وہ اپنی اس قوم, جیسی قوم جو آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے بھوکے ننگے پیٹ پہ, اس نے آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے, اس کا حق بنتا ہے اب کہ اس کو اتنا پیسہ ملے, اتنی تنخواہیں ملیں کہ وہ عزت سے اپنے ملک میں رہ سکیں. قوم بننے کے لیے, ملک بنانے کے لیے, قوم بنانے کے لیے, یا یوں کہیے کہ اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے آپ کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اور انقلاب ایسے ہی نہیں آ جاتے, کوئی نہ کچھ کہتے ہیں نا پوری کی پوری اگر آپ کی نسل در نسل وہ قربانیاں دیتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے وہ ملک بنا پاتا ہے. جیسے کہ ابھی ایران کی مثال سامنے کہ پوری دنیا کو اس نے حیران کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. اور بولوں گا انقلاب سب سے پہلے لوگوں کے کھوپڑی میں آتا ہے, بعد میں آگے آتا ہے. ایک بار جب لوگ یہ سوچنے لگیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے, اور ان کے اپنے ذہن میں یہ آ جائے, اور وہ پیسے کو نیچے رکھیں اور ملک اور لوگوں کی بہتری کو آگے رکھیں, تو پھر ہوتا ہے. اب آپ بولیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بولنے کی گنجائش نہیں میرے خیال میں. ابراہم اکارڈ اور باقی تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے, یہ تمام ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے تجزیہ لیا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی جو اپلیکیشن اسے ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو ہمارے لائیو شوز اور پروگرامس کو دیکھ سکیں. زندگی نہ وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس پروگرام کے ساتھ. ڈاکٹر عمر کو اور شالا خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington. بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر, شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں, بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر, بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ.
اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان. کیپٹل ٹی وی واشنگٹن.